अस्सलाम वालेकुम। जंग आज़ादी के रोशन चिराग में आपका खैर मक़दम है, वेलकम है, स्वागत है। मैं ज़फ़र हसन करीमी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ और आज मैं इस वीडियो में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको मुख्तसर इंट्रोडक्शन दूँगा और उनके जो कारनामे हैं तहरीक आज़ादी, अपने हिंदुस्तान, अपने मुल्क की आज़ादी में उनका क्या रोल था, आज उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूँगा। मैं वीडियो बनाऊँ उससे पहले मेरी कुछ गुजारिश है आप लोगों से कि बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो लंबी होती है। देखिए, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जंग आज़ादी के बारे में जो एपिसोड बना रहा हूँ वो 5 मिनट 10 मिनट में नहीं हो सकती, बात ही समझ में नहीं आएगी। इसमें 20 मिनट 25 मिनट लग जाता है। हम 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, 6 घंटे 7 घंटे का हम क्रिकेट मैच देख लेते हैं, उल्टे सीधे हम लोग सीरियल्स देख लेते हैं, उसमें टाइम बर्बाद हो जाता है हमारा, लेकिन हमें परवाह नहीं होता। मैं ये जो वीडियो आप लोगों को के सामने जो पेश कर रहा हूँ ये इतनी अहम है कि ऐ मेरे बिरादर वतन मुसलमानों, आप ज़रा समझ लो इस बात को कि अगर आपको इस मुल्क में इज़्ज़त के साथ जीना है, अपने मकाम को बरकरार रखना है, तो अपने आबा व अजदाद की कुर्बानी को आपको जानना होगा और आपका काम है कि फिर आप इस कुर्बानी को अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, ये पीढ़ियाँ इसी तरह से चलती रहें। नहीं तो जो कौम अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को, उनके इस्लाफ को, उनके कारनामों को भुला देती है, वो कौम तारीख़ के पन्नों से निकल जाती है। हमारे बुज़ुर्गों ने तो अपनी कुर्बानी दे करके तारीख़ के पन्नों में सुनहरे अल्फाज से लिखवाए। वो अलग बात है कि कुछ तासुब पसंद लोगों ने उनको भुला दिया है, उनको मिटाने की कोशिश की है, लेकिन हमारी भी तो गलती है कि हमने भी उनके कारनामों को हमने भुला दिया और हम उनके नाम तक को नहीं जानते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है मुअद्दबाना, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे इससे कुछ इनकम हो जाएगी, ये मेरी मेरी तड़प है जो मैं आप तक जानकारी पहुँचा रहा हूँ। मैं किताब लिखना चाहता था, नहीं लिख पा रहा हूँ, लिख पाया किताब, 1.5-2 लाख रुपए का खर्च है। तो बराए करम आप ज़रा देखें, आपको मुफ्त में कोई चीज़ मिल रही है। चलिए तो फिर आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तकरीबन 1 सदी के बाद 1601 में अंग्रेज़ आए थे, तो 100 साल पूरे हो गए, सदी कहते हैं 100 साल को। 1701 में हिंदुस्तान के कई छोटे छोटे इलाक़ों पर अंग्रेज़ी हुकूमत कायम हो गई थी। 1703 में दिल्ली के एक शख्स शेख अब्दुल रहीम के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। जो बाद में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़े नामों में से है। ये बच्चा परवान चढ़ा और मक्कतुल मुकर्रमा के एक आलमुद्दीन शेख अबू ताहिर मदनी से तालीम हासिल की। और वो लौटा 1740 में अपने मुल्क हिंदुस्तान वापस आए तो देखा कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान के 4 बड़े बड़े सूबों पर काबिज़ हो चुका है। जो अंग्रेज़ आए थे यहाँ तजारत करने, अब वो 4 बड़े सूबों पर काबिज़ हो चुका है और पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने की उसकी कोशिशें जारी है। तो शाह साहब को ख्याल आया कि मुल्क की आज़ादी का ख्याल आया कि हम इसको कैसे अंग्रेज़ों के पंजे से छुड़ाएं, क्योंकि मकरो फ़रेब करके इन्होंने हमारे वतन को, ठीक है, ग़ुलामी की ज़ंजीर में जकड़ दिया है। इसने उन्होंने मुसलमानों में जिहाद की चिंगारी पैदा की, जिस जिहाद को लेकर के आज ये लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं और ये
پولیٹیکل سازشیں کرتے ہیں جہاد کے نام پر، ڈراتے ہیں یہاں کے ہندوستان کے ہندوؤں کو اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو، تو انہوں نے جہاد کی چنگاری مسلمانوں میں پھونک دی، پیدا کر دی، اور قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اب چونکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ فارسی میں کیوں ترجمہ کیا، اردو میں کیوں نہیں کیا، کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر فارسی چلتی تھی، بادشاہوں کے دربار میں بھی فارسی ہی کی جو یہ زبان تھی وہ استعمال ہوتی تھی، اور آزادی کے بہت بعد بھی جو پرانے مکان جو ہیں ہوتے تھے اس وقت، جو مکان کے کاغذات ہوتے تھے پراپرٹی کے، وہ اردو اور فارسی میں ملا ہوا ہوتا تھا سارے الفاظ، یہاں تک کہ وہ تھانوں میں جو ایف آئی آر لکھی جاتی تھی اس کے اندر بھی ان الفاظ کا استعمال ہوتا تھا، اور آج بھی ہوتا ہے۔ یہ جو دفعہ 302 اور دفعہ 407، یہ سب جو دفعہ جو کہتے ہیں، اور تعزیرات ہند، یہ سارے الفاظ جو ہے تھے، یہ سارے عربی اور فارسی سے اردو اور فارسی سے لیے گئے تھے اور استعمال ہوئے تھے۔ انہوں نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا، اور انہوں نے قرآن کریم کے ذریعے لوگوں میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جہاد کرنا، اس کی روح پھونکی، جس کا مقصد انگریزوں کو اپنے ملک سے باہر کرنا تھا۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ قرآن کا کوئی ترجمہ کرتا ہے، پوری قرآن کا 30 پاروں کا، لوگوں میں جا کر کے اپنے وطن کی محبت کی اور اپنے وطن کو آزاد کرانے کی لوگوں کے اندر بات کرتا ہے، پوچھتا ہے لوگوں پہ، ایک ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، مسجدوں میں جمعہ کے دن بیان کرتے ہیں، لوگوں کو، بڑے مجمع کو ایڈریس کرتے ہیں، ان سے بات ہوتی ہے، تقریر کرتے ہیں، اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کو آزاد کرانا ہے انگریزوں کے چنگل سے۔ اور جس کا مقصد تھا انگریزوں کو اپنے ملک سے باہر کرنا تھا، آخر کار اسی جد و جہد میں 1762 میں شاہ صاحب کی وفات ہو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے وفات ہوتا ہے۔ یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے، انہوں نے پوری زندگی 40 سال کی عمر میں تقریباً وہ 1740 میں وہ لوٹے، اور 1762 میں وہ انتقال ہو گیا۔ تو جو 22 سال کی جو زندگی تھی، وہ 22 سال انہوں نے لوگوں کو سمجھانے میں اور اپنے ملک کی آزادی میں لگا دیا، اپنے پریوار پر نہیں لگایا، اپنے آرام اور عیش پر نہیں لگایا، اور پراپرٹی بنانے پر نہیں لگایا، اور ملک کی بڑی گدی حاصل کرنے کے لیے نہیں لگایا، لوگوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے نہیں لگایا۔ انہوں نے اپنی زندگی لگائی تو اس ملک کی آزادی کے لیے لگائی۔ حضرت شاہ عبد العزیز اپنے والد کی مسند پر بیٹھے تو ان کا مشن جو تھا ادھورا رہ گیا۔ تو آپ کا مشن ادھورا رہ گیا، تو ان کے جو وفات کے بعد ان کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت شاہ عبد العزیز اپنے والد کی مسند پر بیٹھے، یعنی کہ ان کی پوسٹ پر بیٹھے۔ مسند کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ وہ کسی ویسے نہیں تھا کہ کوئی ان کو بادشاہت وغیرہ سے ملی ہوئی تھی، یعنی کہ جس کام کو انہوں نے چلا رہے تھے اور جس کام کو انہوں نے شروع کیا تھا، تو وہ اس کام کو انہوں نے لے لیا، یعنی کہ ان کی کرسی پر وہ بیٹھے۔ اس کو کہتے ہیں مسند پر بیٹھنا۔ تو بادشاہ بیٹھتے ہیں مسند پہ، اور والد کے ادھورے خواب کو پورا کرنے کے لیے 1772 میں باقاعدہ انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا، اپنے ملک کے لوگوں سے کہا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا، سے لڑنا، ان کو بھگانا یہاں سے، یہ جہاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب جہاد وہ کیوں کر رہے تھے؟ کیا ان کو اس ملک پر حکومت کرنی تھی، یا وہ ان بزرگوں کو، ان علماء کرام کو جن کو قرآن اور حدیث سے فرصت نہیں،
جن کو مسجد سے اور مکتب سے فرصت نہیں، وہ کیوں جہاد کا فتویٰ دے رہے تھے؟ وہ جہاد کا فتویٰ اس لیے دے رہے تھے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ انسان دنیا میں آزاد پیدا ہوا ہے، اور غلامی کی زندگی جو ہے وہ بہت بری زندگی ہوتی ہے، بہت بدتر زندگی ہوتی ہے، جس کی طرف ہماری کمیونٹی پھر سے بڑھ رہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھیے۔ تعلیم میں ہم ابھی بہت پیچھے ہو گئے، پیچھے ہیں۔ تعلیم پر ہم پیسہ ہی خرچ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارا جان اور مال اس پر لگ نہیں رہا ہے۔ تعلیم پر سوچتے فری میں مل جائے، آدھی ادھوری تعلیم۔ شادی بیاہ میں کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے، ادھار لے لیں گے، بینک سے لون لے لیں گے، اس سے بیاج پہ لے لیں گے۔ سب نہیں کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور میں کہتا کیا ہوں، یا میرے بزرگوں نے کیا کہا تھا؟ وہ کہتے تھے پڑھو اچھا، چاہے بک جائے کچا، تعلیم حاصل کیجیے۔ اب یہ شاہ عبدالعزیز دہلوی جو ہیں، یہ عالموں میں سے ہیں، ان کے والد عالم ہیں، اور یہ بڑے عالموں میں سے ہیں۔ ان کے پاس علم تھا، تو یہ دور اندیش تھے، سمجھتے تھے کہ جو میری قوم ہے، ہندوستانی قوم، صرف مسلمان نہیں، وہ غلامی کی زندگی جی رہی ہے، ان کو غلامی سے کیسے نکالنا ہے۔ تو یہ موسیٰ بن کر کے آئے فرعون کی غلامی سے نکالنے کے لیے ہندوستانیوں کو۔ افسوس کہ ایسے موسیٰ جو لاکھوں موسیٰ پھانسی پر چڑھائے گئے، ان موسیٰ کو سب بھول گئے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ غیر تو بھولے اپنے بھی بھول گئے۔ چلیے آگے سمجھتے ہیں۔ جب ان کا فتویٰ مسلمانوں کے سامنے آیا تو سب سے پہلے اس فتوے پر ٹیپو سلطان نے عمل درآمد کیا۔ ٹیپو سلطان کی میں نے ایک دو سیریز بنائی تھی، چھوٹی، وہ 2 ویڈیو بنائی تھی۔ ٹیپو سلطان صاحب نے لبیک کہا، اور وہ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو۔ اور میں نے یہ بھی بتایا ہے ایک ویڈیو میں کہ ٹیپو سلطان کے خلاف BJP والے اور RSS والے کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پنڈتوں کا، وہ جو ان کا پنڈتوں کا جو فتویٰ تھا، جو اس کو کمتر لوگ سمجھتے تھے، جن کو دلت کہتے ہیں اور شودر کہتے ہیں، اچھوت کہتے ہیں جن کو، ان کی خاتون کو اوپر کے حصے پہ کپڑا پہننا منع تھا۔ ٹیپو سلطان صاحب جب بادشاہ بنے اور یہ جہاد کا فتویٰ آیا، تو جہاد تو انہوں نے کیا، انگریزوں سے لڑائی کی، جنگ کری، اور ایک نہیں کئی جنگیں ہوئی، اور آپ شہید ہوئے۔ لیکن ہندوستان میں سب سے پہلے وہ مسلمان ہے، اور وہ پہلا انسان ہے، وہ پہلا بادشاہ ہے جو مسلمان ہے، جس نے یہ فتویٰ دیا کہ پنڈتوں کا وہ حکم جو تھا، وہ حکم کو ختم کرا، اور دلتوں سے اور جو دبے اور کچلے جو لوگ تھے، جو دبائے گئے تھے سالوں ہزاروں سال سے، ان پر جو زندگی تنگ کر دی تھی اور جن کو مذاق بنا کر رکھا ہوا تھا ان کی عورتوں کو، ان سے کہا کہ آپ کو اس بات کا حق دیا جاتا ہے کہ آپ اوپر اور نیچے پورے کپڑے پہنیں۔ تو یہ کھلا چیلنج تھا پنڈتوں کے لیے، براہمنوں کے لیے۔ اسی لیے ٹیپو سلطان کے لوگ خلاف، اور کوئی بادشاہ نے، کسی نے کیوں نہیں کہا؟ آج بہت ہندو کے ہمدرد ہیں کھڑے ہوتے ہیں یہاں اس دیش میں، جعلی ہندو۔ مسلمان نے کھڑا ہوا اور ان کو کہا کہ آپ کپڑے پہنیں، کیونکہ مسلمان جانتا ہے کہ ایک عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، ایک انسان کی عزت کیا ہوتی ہے۔ تو 350 رضاکاروں کو اکٹھا کیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے عمل کیا، تقریباً 350 رضاکار، جس کو آپ والنٹیئرس بھی کہتے ہیں اور جس کو سوئم سیوک بھی کہتے ہیں، اور اکٹھا کیا، اور ان سے اپنے ہاتھ پر موت کی وہ لی، بیعت لی۔ 350 لوگوں اپنے ہاتھ پر بیعت لی کہ ہم مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، پھانسی پہ چڑھ جائیں گے، گولی کھا کر مریں گے،
انگریزوں کے ہاتھوں سے مر جائیں گے، لیکن ہم انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرا کر رہیں گے۔ تو 350 رضاکار آ گئے پہلے تو، اور ان کے اپنے ہاتھ پر بیعت کی، موت کی بیعت لی، اور شری رنگا پٹنم سے نکل کر وہ مرد مجاہد انگریزوں سے ٹکرا گیا، ٹیپو سلطان صاحب۔ اس کے بعد 18 لاکھ مسلمانوں نے سر سے کفن باندھا۔ یاد رکھیے گا، 18 لاکھ مسلمان۔ میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا نا کہ جتنا اس ملک میں مسلمانوں نے اپنی شہادت دی ہے آزاد کرانے کے لیے اس ملک کو انگریزوں کے خلاف، اتنی تو سینکڑوں جنگ ہونے کے بعد بھی ہندوستان میں ہماری فوج جو ہے شہید نہیں ہوئی۔ 18 لاکھ مسلمان، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے۔ 18 لاکھ انگریز کو اتنے بڑی تعداد میں نہیں تھے، اور سر سے کفن باندھا اور انگریزوں کے خلاف میدان میں اتر پڑے۔ ایک بہت بڑا جہاد ہوا جس میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے۔ اب نوٹ کیجئے کہ شہید کتنے ہوئے۔ تو یہ ابھی میں نے پہلا معرکہ آپ کو بتایا ہے جس میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ تو دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں ذرا اٹھا کر کے بتا دیں گنتی کہ وہ کتنے شہید ہوئے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں، آپ میری ویڈیو کو دیکھیے، سمجھیے، آپ کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا، آپ کی ہمت دگنی ہو جائے گی۔ اور جو میں الفاظ کہتا ہوں، اس ملک پر مسلمانوں کا احسان ہے، اور وہ احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتے یہ لوگ۔ یہ ہماری مادر وطن ہے، ہم نے اس کے لیے جان دی ہے۔ آج ہمیں اس ملک میں ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، ہم پر طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ تو فکر نہیں کرنی ہے، گھبرانا نہیں ہے، سامنا کرنا ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، ابھی ایمان باقی ہے۔ یہ غیر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں یہیں تک بناؤں گا، اور انشاءاللہ آئندہ اس کی جو کڑی ہے 4-5-6 کڑیاں، اس والی جو ابتدا ہوئی ہے، تو شاہ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ولی اللہ صاحب کے بارے میں، اور ان کے بیٹے کا، اس کے آگے کا جو ذکر ہے پھر ٹیپو سلطان کا، جو اس ذکر کو ہم اس کو لگاتار آگے لے کر کے چلیں گے۔ جب تک کے لیے میں معذرت آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس میں کئی بار میری بات ریپیٹ ہو جاتی ہے، اصل میں میں بہت جذبات کے ساتھ، محبت کے ساتھ بناتا ہوں، اور میری پہلے سے کوئی تیاری نہیں ہوتی کہ میں رٹا ہوا ہوں ڈائلاگ صحیح ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہاں تھوڑا سا مجھے دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ میں لکھ کے لایا ہوں، بہت ساری لائبریری، پٹنہ تک جانا پڑا ہے، وہاں پٹنہ، کبھی رامپور، کبھی دلی کے، کبھی کہیں کے، کبھی کہیں سے، بہت مشکل سے اکٹھا کیا ہے۔ آپ لوگ اس کو دیکھیں۔ اللہ حافظ، باحفاظت رہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور آپس میں اتحاد پیدا فرمائیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر بنے۔ اللہ